दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीज शाह नॉवेल्स पर। आज हम रीड करेंगे नावल गुरबत जुनून के एपिसोड नंबर 125। और कल की जो स्क्रीन थी बहुत डार्क थी। मैं एडिटिंग करते हुए भी यही सोच रही थी, यार ये क्या मसला आ गया है, इतना डार्क क्यों है। तो फिर आज मेरी जो दोस्त है हीर, उसने मुझे बताया कि तुमने जो डार्क मोड होता है वो ऑन किया होता है। असल में ना आजकल लाइट बहुत जा रही है, तो मैं ना अपनी बैटरी मेरी कम खर्च हो, इसके लिए ना मैं यही कोशिश करती रहती हूँ कि वो जो वैसे भी मैं स्क्रीन की लाइट बहुत कम रखती हूँ, लेकिन डार्क मोड भी ऑन करती हूँ कि उससे हो बिल्कुल भी मेरी बैटरी ना खर्च हो। तो कल जब मैंने रिकॉर्डिंग की तो वो डार्क मोड में हुई और उसकी वजह से वो मतलब स्क्रीन की जो सिस्टम था ना वो थोड़ा उलट पुलट हो गया। तो खैर हम आज की एपिसोड की तरफ आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नावल अब सीरियस होने वाला है, तो आज की किस्त भी सीरियस ही है। और सब ज़्यादा यार पता नहीं मैं क्या बोलने वाली थी, मैं भूल गई हूँ। बड़े मज़े की बात सोच कर आई थी कि मैं अपने रीडर्स को ये बात बताऊंगी। अभी जैसे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की मेरे दिमाग से निकल गई। साथ में मेरी चाय पड़ी हुई है, वो भी ठंडी हो रही है, तो मैं साथ साथ चाय पीऊँगी, साथ साथ मैं रिकॉर्डिंग करूँगी। और यार बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी। खैर लाइक किया करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो, ये वाली बात हरगिज़ नहीं थी। लेकिन जो था वो मैं भूल गई हूँ। तो हमारी एपिसोड की तरफ ही आ जाते हैं। तो आज के एपिसोड काफ़ी सीरियस होने वाली है। जो लोग कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी ये कर दो वो कर दो, तो गाइज़ हर चीज़ में टाइम लगता है। जैसे कि मैंने बोला है आपको कि सितंबर तक नावल ख़त्म हो जाएगा। सितंबर का महीना शायद पूरा ही चलेगा, लेकिन हो सकता है सितंबर के एंड तक नावल ख़त्म हो जाए। तो फिर सब्र से काम लो, हो जाएगा नावल ख़त्म, ज़्यादा वो नहीं करना। और मैंने एक छोटा सा नावल लिखा है जो शायद 2 या 3 या 4 किस्तों पर जाएगा, तो मैं भी शायद वो मैं नेक्स्ट वीक से देना शुरू करूँ। वो एक लाइट सा रोमांटिक सा छोटा सा नावल है, क्योंकि आजकल ये नावल बहुत सीरियस जा रहा है। तो मैं वो दूँ आप लोगों को, ताकि आप थोड़े से वो माइंड वो उनका आपका इधर उधर लग जाए, मेरी कहा सीरियस वाले मूड से निकल जाए। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन मैंने फिर भी ये बात नहीं करनी थी, मुझे कुछ और बताना था जो मेरे दिमाग से पूरी तरह से निकल गया है। और हाँ, दुलकर और दानिर के लोग कह रहे थे कि सीन क्यों नहीं आ रहे। देखो, दुलकर और दानिर से ज़्यादा बाकी कैरेक्टर ज़रूरी हैं, बाकियों की कहानी को आगे लेकर जाना है। दुलकर और दानिर की प्रॉपर एक कहानी आई है और तकरीबन उनका जो बीच में प्लॉट था वो आधे से आगे जा चुका है। तो अब उनका जो प्लॉट है वो कम रहता है, तो बाकी जिन कपल्स का ज़्यादा है मुझे उनके सीन ज़्यादा लिखने हैं। और मेन लीड यार कितनी दफ़ा मैं बता चुकी हूँ, अबरक और दिलम ही मेन लीड हैं। और बाकी जो सेकंड मेन लीड है वो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लो, हमेशा आप लोग खुद ही लगाते हो। मैं एक ही कपल को लेकर आती हूँ आगे, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से जिसको ज़्यादा प्यार देते हो उसको पहला बना लो, जिसको कम देते हो उसको सेकंड बना लो। वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, मुझे उस पर बिल्कुल भी वो नहीं होता। तो बाकी मैंने क्या कहना था यार, मुझे क्यों याद नहीं रहा। इतने मज़े की कोई बात मैं लेकर आई थी कि आज मैं अपने रीडर्स को ये वाली बात बताऊंगी। खैर आप लोगों को कहानी पढ़ते हुए बिल्कुल भी वो तो नहीं लग रहा, मतलब कुछ वीडियो में कोई कमी शमी तो नहीं लग रही। आजकल वीडियो बनाने में मैं ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ ताकि यूट्यूब की तरफ से फिर से वो कोई ना हो जाए। म्यूज़िक भी नहीं लगाती मैं, कुछ भी नहीं लगाती, ताकि मेरा चैनल ठीक रहे। मैं अपना चैनल ख़राब नहीं करूँगी। और यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे ना तुम लोग, मतलब मैं वो बददुआएं तो मैं रोज़ देती हूँ। जो आता है अनसब्सक्राइब करके जाता है, मेरी बददुआएं लगती हैं उसको और लगेंगी। भाई बेटा तुम लोग किधर भी जाओ, मैं पीछे पीछे मेरी बददुआएं आ रही है तुम लोगों की। तुम लोग मेरे साथ जुल्म करते हो और जुल्म की ना मतलब अल्लाह भी सुनता है, तुम लोग मेरे साथ जुल्म करते हो। खैर छोड़ो, बात तो याद आ नहीं रही है, मैं बक किए जा रही हूँ। तो हमारी एपिसोड की तरफ आते हैं। गुरबत जुनून किस्त नंबर 125, तहरीर अरीज शाह। दिलम मर्दान खाने में दाखिल हुई और तेजी से अंदर कदम रखती हुई आगे बढ़ी, जहां सामने ही बड़े से शाही सोफे पर अब्रक बैठा हुआ था। इसने अपना एक हाथ अपने सर पर रखा हुआ था, जबकि इसकी आंखें बंद थी। इसके चेहरे से शदीद थकन और तकलीफ झलक रही थी। किसी की आहट महसूस होने पर अब्रक ने अपनी आंखें नहीं खोली, वो वैसे ही लेटा रहा,
حالانکہ وہ محسوس کر چکا تھا کہ اندر کوئی آیا ہے، بلکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اندر کون آیا ہے۔ وہ اس کی خوشبو سے بھی اسے پہچان چکا تھا، مگر وہ پھر بھی یوں ہی لیٹا رہا۔ آپ اتنے دنوں سے گھر پر ہی تھے، بتا بھی تو سکتے تھے۔ ملازمہ بتا رہی تھی کہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ آپ کے لیے چائے اور دوائی لے کر ہر طرف گھوم رہی تھی۔ اب تک تو چائے ٹھنڈی بھی ہو چکی ہے۔ یہ لیجئے چائے، اور یہ میڈیسن ہے بخار اور سر درد کی، لے لیجئے، اس سے طبیعت بہتر ہوگی۔ دلم نے اس کے ہاتھ نہ ہٹانے پر اس کے بالکل پاس رک کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی فکر مندی تو شامل تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ناراضگی بھی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ لیکن اب تک اس نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ نہیں ہٹائے۔ ابرک، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ یہ میڈیسنز لیں اور چائے پیجئے، اس سے آپ کی طبیعت بہتر ہوگی۔ ملازمہ بتا رہی تھی کہ رکھ دو، یہاں رکھ دو۔ دلم ابھی بول ہی رہی تھی جب ابرک نے ہاتھ ہٹائے بغیر سخت اور بیزار لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں اتنی تلخی شامل تھی کہ دلم دنگ رہ گئی۔ پھر اس کی بیمار طبیعت کا احساس کرتے ہوئے وہ وہاں سے جانے کے بجائے وہیں رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ کافی زیادہ بیمار لگ رہا تھا۔ ابرک، اٹھ جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چائے پی لیجئے، چائے پہلے ہی ٹھنڈی ہو چکی ہے، دلم نے فکر مند سے لہجے میں کہا۔ جب ابرک غصے سے اچانک اٹھ کھڑا ہوا، اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا اے سی کا ریموٹ اٹھا کر زمین پر پٹکا تھا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں سکون سے جینے نہیں دے رہی ہو مجھے؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ مجھے یہ جتانے کے لیے کہ تم اس حویلی میں کیوں ہو؟ میرے بچے کو اپنی کوکھ میں رکھ کر مجھ پر کتنا بڑا احسان کر رہی ہو، اور اگر میں تمہاری کسی بھی چیز کو کچھ نہ سمجھوں تو تمہاری نظر میں ایک بہت ہی لاپرواہ انسان بن جاؤں گا، یا یہ بھول جاؤں گا کہ میرے بچے کے لیے میرے گھر پر آ کر تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تو فکر مت کرو، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ میں ہوں تمہارے اس احسان کے تلے ڈوبا ہوا کہ تم میرے بچے کو جنم دینے والی ہو۔ میرے بچے کے لیے اپنی عزت نفس چھوڑ کر، اپنے شوہر کا دیا ہوا دھوکہ بھلا کر تم یہاں آئی ہو۔ تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ تمہارے لیے میں تمہارے قریب آنے سے، تمہیں چھونے سے تکلیف ہوتی ہے نا، تو تمہیں تو نہ تو میں تمہارے قریب آ رہا ہوں، نہ ہی تمہیں چھو رہا ہوں۔ نہ تو میں تمہارے قریب آ رہا ہوں، نہ ہی تمہیں چھو رہا ہوں، تمہیں بلکہ دیکھ تک نہیں رہا۔ جتنا ہو سکے میں تم سے دور رہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں دور ہی رہوں گا۔ تم سے آج کے بعد ابرک شاہ کا سایہ بھی تم پر نہیں پڑے گا۔ لیکن بہتر ہوگا کہ تم بھی اتنی ہی دوری بناؤ مجھ سے۔ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں، کب آتا ہوں کب جاتا ہوں، ان سب چیزوں سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں اپنی ہونے والی اولاد کا خیال کس طرح رکھتا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس گھر میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، لیکن اگر تمہیں ابرک شاہ کے وجود سے نفرت ہے تو اب ابرک شاہ کا سایہ بھی تم پر نہیں پڑے گا۔
بہتر ہوگا کہ میری زندگی میں انٹرفیئر کرنا بند کرو۔ مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا تم نے تو میں تمہارے راستے سے ہٹ چکا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی مرضی سے اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارو۔ میں مروں یا جیوں تمہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ بے حد غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ دلم اس کی باتیں سن کر کتنی ہی دیر کچھ بول ہی نہ سکی۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے الفاظ دلم کو اندر تک ہلا کر رکھ گئے تھے۔ کل تک وہ جس طرح اس سے محبت جتا رہا تھا، اس کے آگے پیچھے گھومتا تھا، اس سے بات کرتا تھا، اس کے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ تو اب اسے دیکھنا تک اوائڈ کر رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ اسے یوں ہی اکیلا چھوڑ کر سامنے موجود دروازے سے اندر کی طرف چلا گیا۔ مردان خانے میں یہاں بہت سارے کمرے تھے جہاں مہمان آتے تھے۔ یہ مہمان حویلی کے اندر نہیں بلکہ مردان خانے کی حدود تک ہی ہوتے تھے۔ دلم کتنی ہی دیر خاموشی سے بند دروازے کو دیکھتی رہی اور پھر آہستہ سے قدم اٹھاتی ہوئی وہاں سے نکل کر حویلی کی طرف واپس بڑھ گئی۔ حویلی کے اندر داخل ہو کر جب دلم نے اوپر سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو وہاں افرا کھڑی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تلخی اور مکرو مسکراہٹ سجی ہوئی تھی، جسے دیکھتے ہی دلم کو کسی بڑی گڑبڑ کا شدید احساس ہوا۔ افرا کا انداز دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابرک اور دلم کے درمیان آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کے ہونٹوں کی مکرو ہنسی بہت کچھ بیان کر رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے دلم سیدھی دادی کے روم کی طرف چلی گئی تھی، کیونکہ اسٹڈی روم کی لائٹ آن تھی، جس کا مطلب تھا کہ بابا جان ادھر ہی موجود ہیں۔ اس وقت وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ اس کا ارادہ تھوڑی دیر دادی کے پاس رکنے کا تھا۔ وہ سارا دن سوتی رہی تھی تو یقیناً اس وقت وہ سو نہیں رہی ہوں گی۔ دادی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ دلم نے دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہوئے اندر جھانک کر پوچھا، جہاں دادی بستر پر جاگ رہی تھی۔ دادی نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ دلم کافی زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار لگ رہی ہے۔ اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے میری بچی؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ دادی نے پیار سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فکر مند لہجے میں پوچھا، مگر دلم انہیں یہ نہیں بتا پائی کہ ابرک اس سے ناراض ہے یا اس نے اس کے ساتھ اتنی سختی برتی ہے، کیونکہ وہ اپنی تکلیف کی وجہ سے دادی کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر ابرک اور دلم میں کیا چل رہا ہے، یہ بات وہ کسی پر بھی واضح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ نہیں دادی، بس طبیعت تھوڑی خراب ہو رہی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ دن کے لیے اپنے گھر چلی جاؤں۔ دلم نے دادی کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، جس پر دادی نے محبت سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں بیٹا، بہت اچھی بات ہے، تجھے جانا چاہیے۔ جب سے یہاں آئی ہے ایک دفعہ بھی اپنے گھر نہیں گئی۔ اور وہ جو چھوٹی بچی تھی نوری، وہ آج کل کیوں نہیں آتی؟
دادی کو اچانک ہی نوری کی یاد آ گئی تھی۔ دادی، اس کے پیپرز ہو رہے ہیں نا؟ تو میں نے ہی اسے یہاں آنے سے منع کیا تھا۔ یہاں اچھلتی کودتی رہتی ہے، پڑھائی پر دھیان ہی نہیں دیتی۔ دلم نے فوراً جواب دیا۔ چلو اچھی بات ہے، بہت پیاری بچی ہے۔ اس کے پیپرز ختم ہوں تو بلا لینا، رونق لگا کے رکھتی ہے۔ وہ مسکرا کر اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولی تھی۔ ان کے انداز میں ہلکی سی تھکاوٹ تھی۔ چند دن ہسپتال میں رہ کر وہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ اچھا، ایک بات تو بتا، کیا تو میری اذن سے بات کروا سکتی ہے؟ دادی کے لہجے میں ایک عجیب سی امید جھلک رہی تھی۔ اس دن تو نے ہی بلایا تھا نا میرے اذن کو؟ تیرے ہی کہنے پر وہ ہسپتال آیا تھا نا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سوال کرنے لگی تو دلم نے ہلکا سا اثبات میں سر ہلا دیا۔ حالانکہ فون اس نے اپنے نمبر سے نہیں بلکہ بابا جان کے نمبر سے کیا تھا، لیکن اس نے بعد میں کبیر کا نمبر اپنے موبائل فون میں سیو کر لیا تھا۔ جی دادی، میرے پاس ان کا نمبر ہے۔ وہ بس تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے اور پھر چلے گئے تھے، لیکن ان کے آنے کی وجہ سے آپ کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، تو بس میری ایک بار اس سے بات کروا دے۔ دادی نے بڑی بڑی نظروں سے کہا۔ ان کے انداز پر دلم نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ وہ ان کی اس امید کے آگے انکار نہ کر پائی۔ حالانکہ اسے کبیر بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ ہسپتال میں بس ذرا سی دیر کے لیے آیا تھا، بنا کسی سے کچھ بولے چپ چاپ واپس چلا گیا تھا، اور دلم کو وہ ایک انتہائی مغرور اور گھمنڈی انسان لگا تھا۔ مگر دادی کے چہرے کی خوشی اور امید کو دیکھ کر اس نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور کبیر کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی، لیکن دوسری طرف سے فون کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ کال بند ہو گئی تو اس نے نا امیدی سے دادی کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر دوسری بار کوشش کرنے لگی۔ دادی کو یوں نا امید نہیں کر سکتی تھی، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے ایک بار پھر سے نمبر ڈائل کیا، مگر بیل جانے کے باوجود بھی کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے نظر سکرین سے ہٹا کر دادی کی طرف دیکھا۔ دادی، کبیر بھائی فون نہیں اٹھا رہے۔ میں نے 2-3 دفعہ کال ملا کر دیکھ لی ہے، لگتا ہے وہ مصروف ہوں گے، یا پھر میرا نمبر ان کے پاس سیف نہیں ہے، اسی لیے وہ انجان نمبر سمجھ کر اٹینڈ نہیں کر رہے ہوں گے۔ ہاں، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کوشش کرنا۔ بہت بڑا پولیس والا ہے، اپنے کام میں مصروف رہتا ہوگا، تو تھوڑی دیر کے بعد ملا لینا، اٹھا لے گا۔ دادی کے لہجے میں اب بھی ایک امید چھپی ہوئی تھی، جس پر دلم بس خاموشی سے اثبات میں سر ہلا گئی۔ پھر کچھ دیر وہ دادی کو ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا کر رکھتی رہی تاکہ ان کا دل لگا رہے۔ دادی کی نرس کمرے کے باہر موجود تھی تاکہ ضرورت پڑنے پر کبھی بھی اندر آ سکے۔ ڈاکٹر ان کا معائنہ کر کے جا چکی تھی، جبکہ نرس نے بھی سارا وقت دادی کے ساتھ ہی گزارنا تھا۔
ویسے تو نرس کے لیے حویلی میں ایک الگ کمرہ مخصوص تھا، لیکن دادی کی طبیعت زیادہ ناساز ہونے کی وجہ سے وہ فی الحال باہر ہی موجود تھی۔ دلم ایک طرف دادی سے باتیں کر رہی تھی تو دوسری طرف مسلسل کبیر کا نمبر ملانے کی کوشش میں بھی لگی ہوئی تھی۔ اگر کبیر ایک دفعہ فون اٹھا لے اور دادی سے بات کر لے تو دادی کو بہت سکون ملے گا۔ اگر وہ اس دن صرف دادی کے لیے ہسپتال آ سکتا تھا تو شاید اب بھی وہ دادی سے اچھے سے بات کر لے۔ کوئی بھی پوتا اتنا پتھر دل نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ جانتا ہو کہ دادی صرف اس کی واپسی کی امید پر زندہ ہیں، پھر بھی وہ ان سے سخت رویہ رکھے۔ بے شک اس دن ہسپتال میں کبیر نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ بنا کسی کو مخاطب کیے چپ چاپ لوٹ گیا تھا، لیکن دلم نے اس کی آنکھوں میں دادی کے لیے چھپی ہوئی تکلیف ضرور دیکھی تھی۔ شاید دنیا کے باقی سب رشتوں کے لیے اس کے دل میں سختی ہو، لیکن دادی کے لیے اس کے اندر کہیں نہ کہیں نرم گوشہ ضرور موجود تھا۔ اس گھر میں کبیر کے ساتھ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ بے حد غلط تھا، ظلم تھا، لیکن پھر بھی وہ صرف دادی کی خاطر اس حویلی میں آ سکتا تھا۔ اتنے دنوں میں دلم اتنا سمجھ چکی تھی کہ دادی کی زندگی کی واحد ڈور صرف اپنے بچھڑے ہوئے پوتے کو واپس اس حویلی میں دیکھنے کی امید سے بندھی ہوئی ہے۔ وہ دل ہی دل میں ایک عہد کر چکی تھی کہ وہ کیسے بھی کر کے کبیر کو واپس اس حویلی میں لے کر آئے گی، دادی کو جینے کی ایک نئی وجہ دے گی، ان کے چہرے پر خوشیاں لائے گی، اور وہ اس بکھرے ہوئے گھر کو جوڑنے کی پوری کوشش کرے گی۔ حوریں کچن میں جلدی جلدی کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ آج سنڈے تھا تو کبیر اپنے پولیس اسٹیشن نہیں گیا تھا۔ وہ صبح سے لے کر شام تک اسے اپنے رومانٹک انداز میں تنگ کرتا رہا تھا۔ سارا دن اسے خود میں الجھائے رکھنے کے بعد وہ ساری رات اس کی بے تاب شدتیں سہنے کی وجہ سے نہ تو ساری رات سوئی تھی اور نہ ہی سارا دن۔ یہی وجہ تھی کہ شام میں عصر کی نماز پڑھ کر وہ دونوں سو گئے تھے۔ جاگتے جاگتے مغرب تو قضا ہوئی ہی تھی، اب عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا اور اس وقت اٹھ کر وہ کھانا بنا رہی تھی، جبکہ کبیر اب تک سو رہا تھا اور اسے دیکھ کر بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جاگنا چاہتا ہے، اور یہاں حور کی حالت بھوک سے خراب ہو رہی تھی۔ کمرے میں اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا، جیسے نہ جانے کیوں وہ اگنور کر رہا تھا، یا شاید اس کا فی الحال جاگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ موبائل کی مسلسل چیخ و پکار سن کر حوریں تنگ آ کر کمرے میں آئی، جہاں وہ بستر پر اوندھے منہ لیٹا اپنے کانوں پہ تکیے رکھے ہوئے تھا، جبکہ موبائل چیخ رہا تھا اور اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ اللہ میری نیندیں حرام کر کے میری نماز قضا کروا کے کیسے مزے سے سو رہے ہیں، اور ان کے موبائل کا باجا بند ہی نہیں ہوتا، ہر وقت بجتا رہتا ہے ان کا فون۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے فون کے پاس آئی اور سامنے چمکتا نمبر دیکھا
جو اس کے موبائل میں سیف نہیں تھا، لیکن کال مسلسل آ رہی تھی تو یقیناً کوئی ضروری کال ہوگی۔ اذن، آپ کو مسلسل ایک ہی نمبر سے کال آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ضروری کال ہو، آپ اٹینڈ کر لیجئے۔ وہ آہستہ سے تھوڑے فاصلے پر جھک کر اس کے بال کھینچنے لگی، اور یہ حرکت وہ اس لیے کر رہی تھی تاکہ اگر وہ اسے پکڑ کر دبوچنا چاہے یا واپس بیڈ پر گرا کر اسے اپنی باہوں میں جکڑنا چاہے تو وہ اس میں ناکام ہو سکے۔ بجنے دو، آج سنڈے ہے۔ اذن کبیر اتوار کے دن کام نہیں کرتا۔ کبیر نے اگنور کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہوتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے دوبارہ سر تکیے پر پٹک دیا اور دوسرا تکیہ اپنے منہ پر رکھ لیا، جبکہ وہ چالاکی سے بچنے پر کھلکھلاتے ہوئے دوبارہ موبائل کی سکرین کی طرف متوجہ ہوئی۔ بار بار کال آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی امپورٹنٹ ہو، ایک دفعہ اٹھا کر دیکھ لیں۔ موبائل پھر سے بج اٹھا تو حورے نے کبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس شدت سے فون بج رہا تھا یقیناً کوئی بہت ضروری کال تھی۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا بیوی، میں نے کہا نا اتوار کے دن کبیر کام نہیں کرتا۔ اتوار کے دن کبیر صرف اور صرف اپنی بیوی کو پیار کرتا ہے۔ اگر وہ کروانا ہے تو موسٹ ویلکم۔ وہ پھر تکیے کو ایک سائیڈ پر کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ بازو نہ سہی، لیکن اس بار دوپٹہ اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا، لیکن حورے تیزی سے اپنا دوپٹہ اسی کے بستر پر پھینکتے ہوئے کمرے سے بھاگ گئی، جبکہ اس کی کھلکھلاہٹ کبیر کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ بھاگ لو بھاگ لو، کب تک بھاگو گی؟ آنا تو تم نے اذن کبیر کی باہوں میں ہی ہے، دیکھتا ہوں کب تک بچتی ہو۔ اور دوبارہ سے بستر پر لیٹتا خود کے منہ پر تکیہ رکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ حورے کچن میں واپس آ کر جلدی جلدی کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی، جبکہ کبیر کا موبائل بھی اس کے ہاتھ میں ہی تھا، جسے وہ وہیں میز پر رکھنے ہی لگی تھی جب موبائل ایک دفعہ پھر سے بج اٹھا، اور اس کا سارا دھیان فوراً فون کی سکرین پر چلا گیا۔ نمبر وہی نامعلوم تھا جو مسلسل سکرین پر چمک رہا تھا۔ دوبارہ کبیر کو اٹھانے یا اس کے پاس جانے کے بجائے حورے نے خود ہی کال ریسیو کر کے فون اپنے کان سے لگا لیا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ کیا میں اذن کبیر سے بات کر سکتی ہوں؟ اچانک فون پر کسی لڑکی کی آواز سن کر دوسری طرف دلم تھوڑا گھبرا سی گئی۔ جی، یہ اذن کبیر کا ہی نمبر ہے، میں ان کی بیوی بات کر رہی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ دوسری طرف دلم کی آواز سن کر اب حورے بھی ہلکی سی پریشانی میں مبتلا ہوئی تھی۔ پھر خیال آیا کہ شاید اس لڑکی کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، تبھی وہ اتنی بار کبیر کے نمبر پر کال کر رہی تھی، کیونکہ ایک پولیس آفیسر ہونے کی وجہ سے کبیر کو اکثر ایسے ہی مختلف نمبروں سے کالز آتی رہتی تھی۔ میں دلم بات کر رہی ہوں، کیا کبیر بھائی سے بات ہو سکتی ہے؟ اصل میں ان کی دادی ان سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ دلم کی آواز سن کر ایک لمحے کے لیے حورے کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اسے جانتی ہے۔ کبیر کے جس دوست کے گھر پر وہ لوگ گئے تھے، یہ اس کی بہن لگ رہی تھی، اور اس کی آواز بھی کچھ ویسی ہی لگ رہی تھی۔
لیکن وہ کبیر کی دادی سے کیسے بات کروا سکتی ہے؟ اور پھر کبیر تو اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ اٹیچ بھی نہیں تھا، وہ تو کبھی اپنے گھر والوں کا ذکر تک نہیں کرتا تھا۔ دیکھیں کبیر اس وقت سو رہے ہیں، وہ جب جاگیں گے تب بات ہو سکتی ہے، ابھی نہیں۔ حورے کچھ الجھتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، تب تک ہم تم سے بات کر سکتے ہیں نا؟ اس کا لب و لہجہ سن کر دلم کو بھی یاد آ چکا تھا کہ وہ اسی لڑکی کی آواز ہے جو ایک دفعہ ان کے گھر پر آئی تھی۔ یقیناً وہ دلریز کے کسی دوست کی بیوی تھی۔ ہاں، میں تو فری ہوں، آپ مجھ سے جتنی مرضی باتیں کر سکتی ہیں، حورے مزے سے بولی تو دلم نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنے موبائل فون کا اسپیکر آن کر دیا۔ دادی، کبیر بھائی تو نہیں ہے، ان کی بیوی ہے، اسی سے باتیں کر لیتے ہیں، دلم نے مسکرا کر دادی سے کہا، جو اب کچھ نا امید سی لگ رہی تھی۔ دلم کے بولتے ہی دادی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ السلام علیکم بچے، کیسی ہو تم؟ دیکھا تھا تمہیں کبیر کے ساتھ شاپنگ مال میں، بہت پیاری لگ رہی تھی تم، لیکن کبیر تمہیں لے کر چلا گیا تو بات ہی نہیں کر پائی۔ دادی کی شفیق سی آواز سن کر حورے کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ مجھے بھی آپ بہت اچھی لگی تھی، میں بھی آپ سے بہت باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ کبیر بھی نا ہر وقت گھوڑے پر سوار رہتے ہیں، مجھے گھسیٹ کر لے گئے اس دن، ورنہ میں نے تو آپ سے دوستی بھی کر لینی تھی۔ میرا نام حورے ہے اور میں آپ کے پوتے کی بیوی ہوں۔ اب آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں۔ وہ پرجوش ہو چکی تھی۔ دادی ٹھیک نہیں ہے حورے، دادی بہت بیمار ہے، کبیر بھائی نے تمہیں بتایا نہیں؟ دادی کافی دنوں سے ہاسپٹل میں تھی، کبیر بھائی ان سے ملنے کے لیے بھی آئے تھے، شاید تمہیں اس بارے میں اندازہ نہیں ہے، دلم نے حورے کو پہچانتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، جبکہ دوسری طرف اس کی بات سن کر حورے ایک دم پریشان ہو گئی۔ کیا دادی بیمار ہیں اور ہسپتال میں تھی؟ مجھے تو کبیر نے کچھ بھی نہیں بتایا اس بارے میں، ورنہ میں آج ہی آپ سے ملنے کے لیے ہسپتال آ جاتی۔ کیا کبیر ہسپتال بھی گئے تھے؟ میرے سامنے تو انہوں نے ذکر تک نہیں کیا۔ حورے حیران ہوتے ہوئے الجھ کر سوال کرنے لگی، جبکہ حورے کے اس انداز پر دلم کو ایک امید کی کرن نظر آنے لگی تھی، شاید وہ حورے کی مدد سے کبیر کو اس حویلی میں واپس لا سکتی تھی۔ شاید تمہیں کبیر بھائی نے نہیں بتایا، دادی کی حالت بہت بگڑ گئی تھی، اگر کبیر بھائی نہ آتے تو نہ جانے کیا ہوتا، خیر شاید انہوں نے اسی لیے تمہیں کچھ نہیں بتایا ہوگا کیونکہ وہ گھر والوں سے ناراض ہیں۔ ناراض؟ حورے جیسے اس کی باتوں میں صرف اسی ایک لفظ پر اٹک کر رہ گئی۔ ہاں، وہ ناراض ہیں سب گھر والوں سے، وہ کسی سے بات نہیں کرتے، نہ ہی حویلی آتے ہیں، 3 سال گزر چکے ہیں، انہوں نے آج تک حویلی میں قدم نہیں رکھا، ایک غلط فہمی کی بنا پر ان کی ناراضگی اب تک قائم ہے۔ دادی تو ان کا چہرہ دیکھنے کو ترس گئی ہیں، بس ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار رہتی ہیں، ان کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ ان کا پوتا
ان کے گھر واپس آ جائے، لیکن شاید ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ کبیر بھائی کی ناراضگی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ کاش اس معاملے میں کوئی میری مدد کر پاتا، کاش کوئی کبیر بھائی کو سمجھا کر گھر پر لانے کے لیے تیار کر سکتا۔ مجھے کبیر بھائی کی بیوی سے امید تھی، لیکن کبیر بھائی غصے کے بہت تیز ہیں۔ شاید تم بھی میری مدد نہیں کر پاؤ گی، دلم بہت سوچ کر بول رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ایسے لفظوں کا استعمال کر رہی تھی جنہیں حورے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھے۔ ارے، میں کیوں تمہاری مدد نہیں کر سکتی؟ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، اور میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میں تمہاری مدد کروں گی۔ وہ ہوں گے غصے کے تیز، لیکن میرے سامنے ان کی ایک نہیں چلتی۔ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں وہ، میں جو کہتی ہوں وہی کرتے ہیں۔ تمہیں بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں انہیں خود لے کر آؤں گی دادی کے پاس۔ حورے ایک دم جوش سے بولی، جبکہ دوسری طرف دلم اپنا تیر سیدھا نشانے پر لگتا دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ کیا سچ میں ایسا ممکن ہے؟ تم میری مدد کر سکتی ہو؟ اگر ایسا ہے تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ دلم نے بھی دوسری طرف سے اسی کی طرح ایکسائٹمنٹ دکھائی تھی۔ جبکہ ان دونوں کی باتیں سنتی دادی بھی مسکراتی تھی۔ دادی کے لبوں پر پرسکون سی مسکراہٹ دیکھ کر دلم کو بھی دلی سکون ملا۔ صرف ایک چھوٹی سی امید ہی ان کے مرجھائے ہوئے چہرے پر خوشیاں لے آئی تھی۔ تم کیا کرو گی حورے؟ اگر تم ان سے یہ کہو گی کہ تم حویلی آنا چاہتی ہو تو وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ وہ حویلی کا ذکر تک نہیں سننا چاہتے، دلم نے پریشانی سے کہا تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ ان دونوں میں کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ ارے تم بے فکر ہو جاؤ، میں یہاں کے معاملات دیکھ لوں گی، تم بس کل شام تک تیاری رکھنا، کبیر کو لے کر حویلی آؤں گی میں۔ وہ جیسے چیلنج کر رہی تھی۔ دیکھو حورے، کسی مسئلے میں مت پھنس جانا بچے، وہ غصے کا تیز ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم دونوں میں کسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو۔ دادی کو پریشانی ہونے لگی تھی۔ جس طرح حورے وعدہ کر رہی تھی کہیں ان دونوں میں ہی کوئی مسئلہ یا لڑائی نہ ہو جائے۔ آپ بے فکر رہیں دادی، آپ صرف اپنے پوتے کو ویلکم کرنے کی تیاری کریں۔ میں آپ کے پوتے کو لے کر کل شام آپ کی حویلی میں آؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اب آپ آرام کریں، میں ذرا آپ کے پوتے کو جگا کر کچھ کھلا دیتی ہوں، ورنہ وہ مجھے ہی کھا جائیں گے بھوکے کہیں کے۔ پھر بات ہوگی آپ سے، اللہ حافظ۔ وہ الوداعی کلام کہتے ہوئے فون بند کر دی، جلدی سے ہانڈی میں مسالہ ڈالتے ہوئے اوپر سے کور کر کے بیڈ روم کی طرف جانے لگی تھی تاکہ اپنے نیکسٹ پلان کو انجام تک پہنچا سکے۔ دلم بیٹا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں یہ بچی اپنے لیے کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر لے۔ کبیر غصے کا بہت تیز ہے، بات بات پر چڑ جاتا ہے، کہیں ان دونوں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے۔
فون بند ہونے کے بعد بھی دادی کافی پریشان لگ رہی تھی۔ جس طرح حورے نے اس بات کو خود پر ایک چیلنج کے طور پر لیا تھا کہ وہ کیسے بھی کر کے کبیر کو منا کر لے آئے گی، اس نے دادی کے دل میں ایک پریشانی سی پیدا کر دی تھی۔ دادی، آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ وہ کبیر بھائی کے ساتھ رہتی ہے، انہیں اچھے سے جانتی ہوگی، ان کے غصے اور ان کے ہر روپ سے واقف ہوگی۔ آپ فکر نہ کریں، وہ انہیں سمجھا کر ضرور لے آئے گی، اور اگر ابھی وہ فوری طور پر نہیں بھی آ سکی تو بھی کوئی بات نہیں، کم سے کم وہ ہماری مدد کے لیے تیار تو ہو گئی ہے، یہی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اب آپ آرام کریں، کافی دیر ہو چکی ہے، میں بھی اپنے روم میں جا رہی ہوں۔ دلم ابھی دادی کو دلاسا دے کر کمرے کا دروازہ دے ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھول کر ابرک اندر داخل ہوا۔ آ جاؤ چھوٹے شاہ، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، جب سے جاگی ہوں اتنی دفعہ ملازموں سے تمہاری خیریت پوچھ چکی ہوں۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، داڑھی بھی نہیں بنائی، اتنی بڑی ہوئی ہے، اور یہ آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں؟ دادی نے ابرک کو دیکھتے ہی فکرمندانہ انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں دادی، بس ہلکا سا بخار ہے۔ ابرک آہستہ قدموں سے چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور سیدھا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا، جبکہ دلم بالکل پاس ہی بیٹھی اس کے چہرے پر پھیلی سرخی دیکھ رہی تھی۔ اس کا ارادہ اٹھ کر جانے کا تھا، لیکن ابرک کے آ جانے کی وجہ سے وہ نہیں گئی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تجھے پتہ ہے نا، ذرا سا بخار بھی تیری کیسی حالت کر دیتا ہے۔ اللہ، اب بھی اتنا تیز بخار ہے۔ دادی اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہنے کو تو وہ خود بیمار تھی، لیکن اپنے پوتے کے لیے ان کی ممتا اور فکر میں ذرا برابر کمی نہیں آئی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوا دادی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بس ٹھیک ہو جائیں، آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا جاتا۔ ابرک نے دادی کا ہاتھ چومتے ہوئے محبت سے کہا، جبکہ دادی نے پیار سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ کھانا کھایا تو نے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے دوائی بھی نہیں لی تو نے، شکل دیکھ اپنی۔ کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا دادی، ابرک نے بیزاری سے کہا۔ ایسے کیسے دل نہیں کر رہا؟ دلم جا میری بچی، ابرک کے لیے کچھ کھانے کو لے آ۔ دادی نے فوراً دلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے دادی، میں خود لے لوں گا۔ دلم اٹھنے ہی لگی تھی کہ ابرک نے سخت لہجے میں اسے ٹوک دیا۔ ایسی کیسے ضرورت نہیں ہے؟ جا میری بچی، شوہر کا خیال رکھا کر، اسے ذرا سا بخار ہو جائے تو بخار اترتا ہی نہیں ہے۔ دادی نے پھر سے دلم کو مخاطب کیا۔ دادی، آپ کیوں بلا وجہ زحمت دے رہی ہیں؟ رہنے دیں،
میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں۔ یہ اپنا خیال رکھ لے، اتنا ہی کافی ہے۔ ویسے بھی اس گھر میں اس کا رہنا صرف میرے بچے کے لیے ہے، میرے لیے نہیں۔ میں اپنے لیے خود کافی ہوں۔ ابرک کے لہجے میں شدید تلخی تھی جب اسی لمحے افرا ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ابرک، وہ ملازم بتا رہے تھے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے اور آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ میں آپ کے لیے سوپ اور دوائیاں لے کر آئی ہوں، پلیز آپ کچھ کھا لیجیے۔ میں نے بہت محنت سے آپ کے لیے بنایا ہے، اسے پی کر آپ بہتر محسوس کریں گے۔ پلیز انکار مت کیجیے گا، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف دلم نے خون آشام نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دے، جبکہ دوسری طرف ابرک نے اس پر نگاہ تک نہیں ڈالی تھی۔ دادی کی گود میں لیٹا وہ پوری طرح اسے نظر انداز کر رہا تھا، بلکہ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی جیسے وہ کب سے دلم کو نظر انداز کر رہا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ آپ لوگ، میں ساری ایپیسوڈ میں نا سٹارٹنگ میں میں نے 2 گھونٹ چائے پی ہے اور پھر میں بھول گئی کہ مجھے چائے پینی تھی، اور میری یادداشت کا بہت مسئلہ بنا ہوا ہے، میں ہر چیز بھول جاتی ہوں، اور اب میری چائے جو ہے وہ برف کا گولا بن چکی ہے، مطلب پینے کے قابل وہ ہرگز نہیں رہی۔ تو کیا یاد کریں گے آپ لوگ؟ آج میں نے اپنی چائے کی قربانی دی ہے آپ لوگوں کے لیے، اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا ابرک جو دلم کے ساتھ کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ اگر میں ریڈر ہوتی تو میں تو کہتی کہ وہ صحیح کر رہا ہے، کیونکہ جو کچھ دلم نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ اگر ایک مرد کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بہت غلط ہے، اور جس طرح دلم نے اس کو دھتکارا ہے اس کے بعد ابرک کو بالکل بھی اسے منہ نہیں لگانا چاہیے۔ اور اگر ایک عورت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو دلم نے جو کیا ہے وہ بھی غلط ہے، مطلب اس نے خود ہی ابرک کو اپنے پاس بلایا، اور پھر جب وہ پوری طرح سے، جیسا کہ وہ اس کے لیے پاگل ہے، جب وہ اس کے لیے دیوانہ ہو گیا تو دلم نے اس کو دھتکار دیا، جو کہ ایک آپ لوگ اپنے بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ اور جہاں تک بات ہے ایپیسوڈ کی، نیکسٹ ایپیسوڈ کی، تو آپ لوگ میرا دل خراب کر رہے ہو۔ ویسے کل اتنا بھی گندا رسپانس نہیں تھا کہ میں ایسا بولوں، اچھا رسپانس تھا، اچھا لگا مجھے، لیکن یار مجھے کامنٹس زیادہ پسند ہوتے ہیں لائک کے مقابلے میں۔ اگر آپ سب لوگ کمنٹ کر دیا کرو تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کہانی میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ باقی میں نے ایک شارٹ ناول لکھا ہے جو بہت لمبا نہیں ہے، شاید 3 یا 4 یا 2 قسطوں پر ہی ختم ہو جائے گا۔ میرے پرسنل ریکارڈنگ کا مجھے ٹائم نہیں مل رہا، اصل میں لائٹ بہت زیادہ جا رہی ہے، تو وہ 2-3 قسطوں میں ایک چھوٹو سا ناول ہے، اور وہ میں دوں گی انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ چھٹی کروں گی اس کی اور وہ دوں گی، نہیں، بس ایسے ہی میں نے لکھا تو مجھے لگا کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ بالکل جیسے عید پہ چھوٹا سا ناول لکھا تھا آپ ہی کے چینل کے لیے، وہ شارم والا، دکاندار والا، اور وہ حمزہ والا، بالکل چھوٹے چھوٹے سے ناول آج کل میں لکھتی ہوں۔ تو ویسے آپ ہی کے چینل پہ 3-4 میرے چھوٹے ناول پڑے ہوئے ہیں جو آپ نے شاید پڑھے نہیں ہیں۔ تو اچھا، شتر یارم کی ایپیسوڈ نمبر 15-16 جو وہاں پہ آ رہی ہے وہ اصل میں 30 ایپیسوڈ، مطلب 35-36 ایپیسوڈ جو ہیں وہی ہیں۔ تو اب مطلب آپ ہی تیز پڑھتی ہیں، میں سلو پڑھتی ہوں، میں نے ویڈیو لمبی کرنی ہوتی ہے، میں آہستہ آہستہ پڑھتی ہوں، تو آپ لوگ ادھر جا کر نا آگے سے شتر یارم پڑھ لو،
اچھا رسپانس دو تاکہ آپ کی ناول دینا چھوڑے نہیں. میرا تو دل خراب کیا ہے آپ لوگوں نے. باقی یہ والا ناول کیسا جا رہا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اور رومانٹک ہوگا بھائی، تھوڑا صبر کرو، اگلی قسطوں میں بہت رومانس ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ ملوں گی میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تو لائک کرو یار، مجھے روز روز نا آپ لوگ دھمکیاں دینے پر مجبور نہ کیا کرو. تو آپ سب لوگ لائک کرو. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.